बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के मुंतखब जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने रिजॉल्व शो किया है, सपोर्ट कर रहे हैं PSL को कि उसका फाइनल लाहौर में हो। तो इनिशियली कुछ बात उस पर की जाएगी, आगे चलकर बात करेंगे। एक बहुत अहम मामला यानी मिलिट्री कोर्ट्स का, फौजी अदालतों का, उनकी मियाद जैसे कि आप जानते हैं ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उनको दोबारा एक्सटेंशन देने की बात हो रही है। जहां हुकूमत के ऊपर तनकीद की जा रही है कि 2 साल के अरसे के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कोई बेहतरी नहीं लाई गई, वहीं पर और सवालात भी उठाए जा रहे हैं। बहरहाल आज पार्लियामेंट्री लीडर्स का जो इजलास हुआ उसमें रिजॉल्व यही शो किया गया कि एग्रीमेंट हो गया है। अब मुसवदा पेश किया जाएगा सेनेट के अंदर, हुकूमत की तरफ से अपना और गालिबन अपोजिशन अपना मुसवदा पेश करेगी। जो डिफरेंस आ रहा है और जो हुकूमत ने तरमीम की है उसमें क्या प्रॉब्लम है, मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है, इस पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। आगे चलकर बात करेंगे एक बहुत अहम मामला, जब से ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू हुआ है उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट इशू क्रिएट हुआ पंजाब के अंदर। जब कोमिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, जहां पर पब्लिक इंटेलिजेंस गैदर की जा रही है, वहां पर यह कहा गया कि खुदा न खास्ता पश्तून्स की रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है और इसके ऊपर बड़ी बुरी तरह से क्रिटिसिज्म आया जनाब असमंद यार वली साहब की तरफ से और पश्तून लीडरशिप की तरफ से। ऑल्दो इसकी क्लैरिफिकेशन दी गई ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बल्कि राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, और आज DG ISPR ने भी यही कहा है कि किसी खास एथनिक कम्युनिटी के खिलाफ, किसी खास सूबे के खिलाफ, किसी खास ग्रोह के खिलाफ कोई ऐसा ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया जा रहा, ना ही उनकी कोई प्रोफाइलिंग की जा रही है। और इस तरह का प्रोपेगेंडा सिर्फ कोई दुश्मन ही कर सकता है। ये ऑपरेशन फसादियों के खिलाफ है, हेंस इसका जो नाम है वो रद्दुल फसाद है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। ECO की एक ECO का जो इजलास है वो कल होगा। आज मुख्तलिफ जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं वो पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। अफगानिस्तान की तरफ से कोई हाई प्रोफाइल लीडरशिप नहीं आई, क्योंकि हमारा एक तनाज़ा जो कि इनफैक्ट नया हो गया है वो जब से लाहौर ब्लास्ट हुआ है और जब से हमारी तरफ से लिस्ट दी गई है अफगानिस्तान को कि कुछ जो टेररिस्ट हैं वहाँ मौजूद हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है, उसके बाद से हालात काफ़ी कशीदा हैं। उस पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। लेकिन आगाज़ हम शुरू करते हैं सेठी साहब, एक दफ़ा मस्ट कीप द मोमेंटम गोइंग। आज एक प्ले ऑफ हो रहा है अभी और आई होप उसका नतीजा अब देखते हैं क्या होगा, क्या निकल आता है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस ने PSL को लाहौर में होने को बड़ा सपोर्ट किया है, और इस हवाले से मैं चाहता हूँ कुछ सिलेक्टेड क्लिप्स हैं हमारे पास जो जियो न्यूज़ ने इकट्ठे किए हैं, ये ज़रा देखिए मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस क्या कह रहे हैं। इमरान खान को फसाद हर बात में फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बताएं तो सही कि कभी कोई मुस्बत बात भी की आज तक उन्होंने। क्रिकेट मकबूल तरीन गेम है पाकिस्तान का, खेल है, और उसको पाकिस्तान में ही खेलना चाहिए। दुबई में हो, लाहौर में हो, कराची में हो, PSL होना चाहिए बाकायदगी से। PSL का लाहौर में होना अच्छी बात है। एक डिप्रेशन, खौफ का माहौल है खासकर लाहौर में, इससे वो दूर हो जाएगा। बहुत बोल्ड फैसला है। इंशाल्लाह पूरी तरह सिक्योरिटी के प्लान जो है वो इन प्लेस है। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह बिल्कुल एक अच्छे कामयाब तरीके के साथ ये जो इवेंट है PSL का वो लाहौर में अच्छा तो है, अगर अल्लाह करे खैर खैरियत से हो जाए। हमें इसको कामयाब कराना है और इसमें नज़र रखनी है कोई हादसा ना हो। अगर हादसा हुआ तो ये हुकूमत के गले पड़ जाएगा और ये किसी की जीत और हार नहीं है, पाकिस्तान का इमेज जीतेगा। दहशतगर्दों के सारे अज़ाइम इंशाल्लाह नाकाम होंगे और ये इवेंट्स कामयाबी के साथ इंशाल्लाह अख्तिताम तक पहुंच जाएगा। हो जाए तो बड़ा पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड होगा। लेकिन यह है कि खतरा तो होते हैं हर एक काम में, लेकिन उन खतरों के लिए कोई ना कोई तदबीर भी होनी चाहिए ताकि वो खतरा ना आए दोबारा। और तो मैं तो पर्सनली खुश हूँ। आपने देखा ओवरवेलमिंग रिस्पांस आ रहा है PSL के हवाले से कि उसका फाइनल लाहौर में होना चाहिए, और शेख रशीद साहब को भी आपने सुना, वो भी कह रहे थे कि ये एहसास है पाकिस्तान का इमेज इससे बेहतर होगा। असमंद यार वली साहब कैपिटल टॉक में बात कर रहे थे। असमंद यार वली साहब ने तो बहरहाल कहा कि वो शेठी साहब टिकट का हसूल उन्हें ज़रा मुश्किल लग रहा है। तो आप क्या इशारा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप शेख साहब को तो कल इन्विटेशन एक्सटेंड कर दिया था, तो असमंद यार वली साहब को भी कर दे। देखिए मैं उनके लिए कैंपेनिंग कर रहा हूँ। आप कैंपेनिंग कर रहे हैं उनके लिए? नहीं, उन्हें मिल जाएंगे, वो इंशाल्लाह मैच देखेंगे।
زبردست. اچھا میں کچھ کہنا چاہ رہا ضرور. آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ بڑی پرو پی ایس ایل ویوز آپ نے دکھائی ہیں، تو ایک اہم اینٹی پی ایس ایل ویو بھی آئی ہے جو آپ نے نہیں دکھائی. کیا ارادہ ہے دکھانے کا یا میں اس کا ذکر کر دوں؟ آپ اس کا ذکر کر دیں. میں ڈیلیبریٹلی نہیں چاہتا تھا کہ اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جائے. مجھے احساس میں نہیں چاہتا کم از کم، کیونکہ میں تو یہ سپورٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں مگر آئی تھنک حق ہے عوام کا کہ ان کو دوسرا ایک پہلو ہے. آصف زرداری صاحب، جناب آصف زرداری صاحب نے بھی عمران خان صاحب کے جو موقف اس کی حمایت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے، اور یہ کہ اس کو لاہور میں کرا کر حکومت یہ شو کرنا چاہ رہی ہے کہ جیسے پنجاب میں بالکل امن ہے. اچھا ہاں، میرا خیال ہے انہوں نے پھر اس کو ایک سیاسی رنگ دے دیا. سیاسی رنگ زرداری صاحب نے نکال لیا ہے کہ یہ کسی قسم کی کوئی اٹیمپٹ ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی، اور مسلم لیگ کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے. میرا خیال ہے زرداری صاحب کو صرف میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب خورشید شاہ صاحب نے، جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، انہوں نے اس کی حمایت کی تھی. اور بڑا دکھ ہوا کہ زرداری صاحب نے اس کو پھر ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے. یہی عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اس کو ایک سیاسی رنگ دینے کی. میں سمجھتا ہوں عوام کی جذبات کے ساتھ ایسے ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے، اور قومی مفاد میں جب کوئی چیز ہو تو اس میں ذاتی مفاد یا پارٹی پولیٹیکل مفاد کو نہیں سامنے لانا چاہیے. مجھے احساس ہے، سب کو احساس ہے اس بات کا کہ پرابلمز تو ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے، ہم کچھ اور بات کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے، یہ ہمارا احساسہ ہے، یہ عوام کی خواہش ہے، اس لیے ہمیں اس کو یہاں کھیلنا چاہیے. اور انشاءاللہ جب کامیاب ہوں گے تو ایک دروازہ کھل جائے گا وہ کرکٹ کو واپس لانے کا. اور جب کرکٹ واپس آئے گی تو دنیا دیکھے گی کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. یہ ایک لاجک ہے. اب ظاہر ہے کچھ لوگ جو نہیں چاہیں گے کہ ایسے ہو، کچھ فورن پاورز ہیں وہ نہیں چاہیں گے کچھ ایسے ہو. اور جب ایسے ہوتا ہے تو پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کو ایک سیاسی رنگ دے کے کچھ پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں. البتہ میری خواہش ہے کہ زرداری صاحب خود آئیں اور آ کے دیکھیں، ہمت کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ چیف منسٹر تو آنا چاہتے ہیں، سندھ کے گورنر کی ریکویسٹ بھی آ گئی، وہ بھی آنا چاہ رہے ہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں مجھے شوق نہیں ہے. اچھا، اور اپنا کیا نام ہے ان کا، چلیں پھر اب آپ نے مجھے اپسٹ کر دیا کہ ان کا شوق نہیں ہے. تو شوق نہیں ہے تو عوام کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کا شوق ہو؟ عوام کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے شوق کی ضرورت ہے آپ کو؟ افسوس کی بات. تو خیر اینی وے، سارے گورنرز آنا چاہتے ہیں، سارے چیف منسٹرز آنا چاہتے ہیں. بلاول صاحب کو آنا چاہیے، تو سب کو آنا چاہیے. اور جس کو جو ٹکٹ نہیں خرید سکتے تو ہم سے رابطہ کریں. اگر امیر لوگ ہیں تو ہم انہیں یاد دلائیں گے کہ یہ پیسے جیب سے نکالیں، اور اگر غریب لوگ ہیں تو ہم سوچ لیں گے کچھ شاید ان کو کمپلیمنٹری پاس. یہ بھی عوام بتائے گی کہ کون امیر ہے کون غریب ہے. ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ کل جناب خورشید شاہ صاحب نے اس کے حوالے سے بڑا مثبت بیان دیا. قائرہ صاحب کا آج سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے اس کو بڑا سپورٹ کیا. انہوں نے کہا بڑا اچھا اقدام ہے، اس سے بڑا پازیٹیو امیج کریٹ ہوگا اور بڑا اچھا میسج جائے گا. تو زرداری صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، آلدو نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیے اب چھوڑیے اس بات کو، جاتی میں یہ کہہ جاؤں وہ سیاست کھیل رہے ہیں. اس وقت وہ حکومت کے ساتھ نیگوسیشنز میں ہیں 2-3 چیزوں کے اوپر. ایک یہ ملٹری کورٹس، جس کی بھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. وہاں بھی وہ اپنا پاؤنڈ آف فلیش ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا اپنی ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اس قسم کی جو نیگیٹو باتیں کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کو پریشر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں کچھ اچھی ڈیل مل جائے. تو یہ وہ گیم کھیل رہے ہیں. میرا خیال تھا، امید تھی کہ شاید اس موضوع کے اوپر وہ ایسے نہ کریں، مگر ونس اے پولیٹیشین آلویز اے پولیٹیشین، ایون وین دا نیشنل انٹرسٹ از انوالوڈ. سوری. جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے ہمارے دوست فواد چودھری صاحب آج بڑا کور اپ جاب دے رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے ان کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ تو خود چاہتے ہیں کرکٹ ریوائیو ہو پاکستان کے اندر، ان کو تو حکومت کی ناکامی پہ تشویش ہے. فواد چودھری صاحب میرے دوست ہیں تو میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. ہاں، میں ہمارے بھی دوست ہیں، اس لیے میں وہی کہتا ہوں، he was trying to give a cover up job. That's his job. That's his job. تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مجھے اعتراض نہیں، I'm just mentioning it. نہیں، ہمیں دانا ڈال رہے ہیں. ہم نے بھی کچے بنٹے نہیں کیے، اب آپ کے دانے کو پہچانتے نہیں ہیں. ہمارا دانا ہو گیا. بہرحال سیری صاحب، اب کیونکہ چلیں پی ایس ایل کے حوالے سے بات ہوگی، بات ہے سپورٹ تو کافی اچھی میجورٹی میں آ رہا ہے. ایک امپورٹنٹ ایشو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ہے ملٹری کورٹس کا.
بیک گراؤنڈ ہمارے خواتین حضرات جو دیکھ رہے ہیں پروگرام انہیں پتہ ہے ہمارے ناظرین کو کہ ملٹری کورٹس کی میعاد ختم ہو گئی ہے اس سال جنوری کے اندر. 2 سال کے لیے سنسیٹ کلاس تھا ان کے اندر 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئے تھے. اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جب جو نیا ڈرافٹ لا رہی ہے اس مسودے کے اندر کچھ تبدیلی کی گئی ہے. یعنی کہ ایک پرٹیکولر کلاز ہے جس کے اندر ترمیم کی گئی تھی آرٹیکل 175(3) آف دا کانسٹیٹیوشن. اس میں ایک سینٹنس ایڈ کیا گیا تھا, وہ دہشت گرد جو نام استعمال کرے مذہب کا یا کسی مسلک کا, ان کے اوپر آرٹیکل 175 کا اطلاق دین کا نہیں ہوگا. حکومت نے اب اسے نکال دیا ہے, جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ سیکھ پا ہے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تو پھر کسی سٹیج پر جب آپ یہ ریلیجس ٹیررزم نکال دیں گے تو یہ تو کسی طور پر کسی سیاستدان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ جیٹ بلیک ٹیررزم کے اندر نہیں آتے, جیسے عزیر بلوچ کا کیس ہے, کچھ اور کیسز ایسے ہو سکتے ہیں, تو وہاں پر تو کسی سیاستدان کو بھی لنک کیا جا سکتا ہے ان ملٹری کورٹس کے اندر. یہ تشویش ہے اپوزیشن کی. معاف, کیا پی ٹی آئی نے اپنا موقف بدل نہیں لیا؟ پی ٹی آئی کا موقف پہلے یہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا, پہلے عمران خان صاحب نے اس کی خلاف بات کی, شاہ محمود قریشی صاحب نے کی. بہرحال آج جو پارلیمنٹری لیڈرز کا اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے ایگری کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی وقت کی ضرورت ہے, لیکن انہوں نے جو پوائنٹ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اس معاملے پر دے رہے ہیں. یہ ریلیجس ٹیررزم کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا وہ ساتھ دے رہے ہیں, حکومت کے ساتھ. ایک طرف وہ کمیٹی میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, دوسری طرف باہر بیٹھ کے کہتے ہیں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. کچھ ایسی کمیٹی میں بیٹھ کے وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے. اگریمنٹ یہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے, ان پرنسپل ہم اگری کرتے ہیں کہ جی ملٹری کورٹس کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے, لیکن مسودے کے اوپر کہ کس مسودے کے تحت ترمیم لائی جائے گی اور ملٹری کورٹس بحال کی تو جائے گی. پھر وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے کہ ان پرنسپل ملٹری کورٹس ٹھیک ہیں, جیسے پہلے تھے ویسے کر لیجئے, اب تبدیل کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ ہاں بھائی, آپ تبدیلی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اب وہ تبدیلی کیوں کر رہے ہیں منیر؟ چلے آج آپ سے میں سوال پوچھ لیتا ہوں. سعید صاحب آج کل میں نے دیکھا بڑا تجزیہ کار بن رہا ہے. مہربانی آپ کی, یہ بڑا ہیوی لفظ ہے, یہ ہیوی لفظ ہے. تو کیوں آپ کا خیال ہے یہ؟ دیکھیے, سب سے زیادہ اعتراض کس نے کیا تھا 21ویں آئینی ترمیم پر؟ خیبر پختونخوا والی سائڈ پر, کیونکہ جب یہ مذہب اور مسلک کی بات کی گئی تھی تو اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑا اعتراض تھا, اور انہوں نے کہا کہ جی مدرسوں کو آپ ان کو ایک طرح سے ان کی پروفائلنگ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈکلیئر کر رہے ہیں ایک قسم کا کہ یہ مدرسوں سے شاید ٹیررزم بریڈ کرتی ہے. اب وہ ریلیجن اور مسلک کی بات جب نکالی گئی ہے تو ظاہری بات ہے حکومت کی طرف سے تو کہا گیا کہ نہیں اس کی ضرورت شاید نہیں ہے, لیکن اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومت کے ایلائی ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب, تو ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کیا رائے ہوگی اس پہ؟ سیدی صاحب, یہ سوال کی جواب آپ نے دینا. میرا خیال ہے ہاں نہیں, میرا خیال ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی رائے یہی ہوگی کہ جو پہلا مسودہ تھا اسی کے اوپر جایا جائے. دیکھیے, مگر کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس ڈیفینیشن کے اوپر پریکٹس کی ہے, عمل کیا ہے کراچی میں؟ کراچی کے اندر ملٹری کورٹس نے کوئی نان ریلیجس لوگوں کو بھی ٹرائی کیا ہے؟ ایپیکس کمیٹی کے اندر جو کیسز وہاں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں وہ کافی تقریباً 150 سے اوپر لوگ ہیں, جن کے 200 سے اوپر لوگ ہیں شاید جن کے کیسز بھیجے گئے, 150 سے اوپر لوگ ہیں جن کو پھانسی کی سزا. پھر وہ انٹیریئر منسٹری نے پھر اکارڈنگ ٹو دی لا کہ جی ریلیجس اورینٹڈ ٹیررزم کو ملٹری کورٹ سے بھیجا تھا. لیکن یہ بات تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سیٹ صاحب, ہمارے ملک میں جو پریڈومیننٹ ٹیررزم ہے اور آج کل کی جو ٹیررزم ہے وہ تو ریلیجن انڈیوسڈ ہے نا, مذہب سے انڈیوسڈ. دیکھیے, ٹیررزم کیا ہے, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھوڑی سی تفتیش کی ضرورت ہے. پھر یہ آسان ہو جائے گا فیصلہ کرنا, پتہ لگ جائے گا کون سیاست کر رہا ہے اور کون قومی مفاد کے اندر بات کر رہا ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. دیکھیے, ہندوستان کشمیر کے جہاد کو دہشت گردی کہتا ہے, آپ اس کو جہادی فریڈم فائٹرز کہتے ہیں, وہ ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں, آپ ان کو لبریٹرز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, ون مینس ٹیررسٹ از اندر مینس فریڈم فائٹر. تو یہ ڈائیکاٹمی جو ہے فریڈم فائٹنگ اینڈ ٹیررزم, یہ چلتی ہے ان لبریشن اسٹرگلز, نیشنلسٹ لبریشن اسٹرگلز. تو اس لیے یہاں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. جس ریاست کے خلاف دہشت گردی کے ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہوں وہ ان کو دہشت گردی کہتے ہیں, اور جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو آپریشن کے خلاف جدوجہد جہاد کہتے ہیں.
تو یہاں آ کے جب ہم کہتے ہیں کہ وہاں جہاد ہو رہی ہے، یہ جائز ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ لبریشن اسٹرگل ہے، یہ آزادی کی جنگ ہے، وہ کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے، تو رک جائیے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ ہم کہتے ہیں بلوچستان میں جو انسرجنٹس ہیں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، تو لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو اٹیک کرتے ہیں، جیسے کشمیر میں انڈین آرمی کو اٹیک کیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، بلوچ کہتے ہیں یہ لبریشن فریڈم فائٹرز ہیں جو ان کے حامی ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ ہے نا کہ وہاں ہماری ایک پوزیشن ہے، یہاں ہماری دوسری پوزیشن ہے۔ ہر ایک کے لیے وہ سیلف سرونگ ڈیکوٹمی ہے نا، سیلف سرونگ ڈیکوٹمی، تو سیلف سرونگ اپنے مفاد میں، یہ نہیں کہ کوئی اصول ہے۔ آگے آئیے، ایم کیو ایم کے جو کرمنلز تھے جو بھتہ لے رہے تھے اور ٹیررزم کے ٹیکٹکس استعمال کر رہے تھے، کرمنلائزڈ ٹیررزم، دیکھیے دہشت گردی کہتے کس کو ہے؟ دہشت جو ہے وہ ایک مرڈرر بھی کر سکتا ہے۔ اب جیک دا رپر، بڑے انگلینڈ میں اگزامپلز ہیں، ایک بندہ ہے وہ 4 سال میں اس نے 30 لوگ قتل کر دیے، پولیس اس کے پیچھے، لوگ خوفزدہ ہو گئے، اس کے ٹیکٹکس ٹیررسٹ ٹیکٹکس تھے، مگر وہ کوئی نہ لبریشن فائٹر تھا نہ ہی وہ کوئی مذہبی انسپائرڈ ٹیررسٹ تھا، تو وہ کیا تھا؟ خوف تو اس نے پھیلایا، دہشت پھیلا دی، تو کیا وہ دہشت گرد تھا؟ کیا اس کے اوپر کس قسم کا قانون اپلائی ہونا چاہیے؟ اگر وہ یہاں ہوتا، ہتھوڑا گروپ، یاد ہے آپ کو ہتھوڑا گروپ؟ یہاں پنجاب میں اور جگہ پہ کیسز ہوئے تھے جبکہ غریب لوگ گھروں سے اٹھتے تھے، تو پتہ لگتا تھا رات کو کسی نے آ کے ہتھوڑا مار کے ان کے اسکل توڑ دیے۔ یہ کافی عرصہ چلتا رہا، پتہ نہیں چلتا تھا یہ کون لوگ ہیں جو آ کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، لوگوں کے اسکل بریک کر دیتے ہیں، ہتھوڑا گروپ کہا جاتا ہے۔ کیا وہ دہشت گرد تھے؟ دہشت گردی پھیل گئی، دہشت پھیل گئی تھی، لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے، دہشت۔ تو یہ ذرا سوچنا چاہیے کہ کون دہشت گرد ہے جس کے لیے ملٹری کورٹس کی ضرورت ہے، اور کون دہشت گرد ہے جس کے لیے عام قانون کی ضرورت ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ کون سا دہشت گرد ہے جو کہ آئیڈیالوجی استعمال کرتا ہے، اور وہ کون سا دہشت گرد ہے جو کہ مذہب استعمال کرتا ہے، اور وہ کون سا دہشت گرد ہے جو کہ مذہب ایز آئیڈیالوجی استعمال کرتا ہے۔ آئیڈیالوجی مذہب اور مذہب ایز آئیڈیالوجی، اگر میں بریک یہاں لے لیں بیکاز اب مزے کی کمپلیکسٹی میں جانا چاہ رہا ہوں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اور ابھی آپ نے کہا کون سے دہشت گرد کو یا کون سے کرمنل کو کہاں ٹرائی کیا جائے، تو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں ایک کنفیوژن ہمارے ملک میں رہی ہے۔ ہمارے ملک میں سیشن کورٹ بھی رہے ہیں، اے ٹی اے بھی رہی ہے، ایٹرٹائزرز کورٹ، اسپیشل کورٹ انڈر پی پی اے اینڈ ملٹری کورٹ، ایک وقت میں 4 ایگزسٹ کرتی رہی، جس کے اوپر کنفیوژن رہی ہے، بہت رہی ہے اور ابھی بھی ہے 2 لیبس کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی کنفیوژن تو ہے۔ ایک بریک کے بعد اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے یعنی فوجی عدالتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہ بات ڈیفائن کرنا بھی اس کی ضرورت موجود ہے کہ کس دہشت گرد کو کس کورٹ کے اندر اس کو ٹرائی کرنا چاہیے تھا یا ان کو ٹرائی ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ایگزسٹ کرتی رہی ہے، وہ کس طرح سے اور کس چیز سے انسپائرڈ ہے، کس چیز سے دہشت گرد نے متاثر ہو کے دہشت گردی کی؟ تو میں بتا رہا تھا کہ فریڈم فائٹر ورسز ٹیررسٹ، ideological terrorist versus religious terrorist, and then religious / ideological terrorist, insurgency versus liberation, separatist versus integrationist. تو یہ جو ڈیفائن کرتا ہے نا، یہ وہی فیصلہ کرتا ہے۔ پاکستان میں ہماری ریاست فیصلہ کرتی ہے دہشت گرد کون ہے، ہندوستان میں ان کی ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے، یہاں کبھی کبھی ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ بھی مل جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی اس قسم کی کنفیوژن ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ ساری سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی ویو یا حکومت کی ویو یا ان کی مشترکہ ویو کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، تو اس قسم کے پرابلمس چل رہے ہیں۔ اب آپ آئیے جو اس وقت ایشو چل رہا ہے، کیا خرابی تھی اس ڈیفینیشن میں جو ایگزسٹنگ ڈیفینیشن تھا؟ اگر سمپلی ساری پارٹیز اتفاق کر کے جیسے پہلے اتفاق کیا تھا ویسے اتفاق کر کے اور وہ انگوٹھا لگا دیتے اور 1 سال منیمم 1 سال کی ایکسٹینشن دے دیتے، حکومت نے 3 سال مانگی تھی، 2 پہ اگریمنٹ، آپ 1 کر دیتے، پھر اگلے سال پھر 1 کر لیتے، پھر اگلے سال 1 کر لیتے۔ کیوں نہیں ایسے کیا؟ اور کیوں یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم
مذہب کو بیچ میں سے نکال کے اور اس کو وائڈ کرنے لگے, مذہب اور مسلک نکال کے اس کو وائڈن کرنے لگے تاکہ پھر جس کو چاہیں اس کے اندر دھر لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو آبجیکشن ہے وہ جائز ہے. اتنا براڈ ڈیفینیشن اگر آپ نے ٹیررزم کا کر دیا تو پھر تو منیب ٹیلی ویژن کے اوپر بھی ٹیررزم ہو سکتی ہے, دہشت گردی ہو سکتی ہے, ہیٹ سپیچ کو بھی آپ ٹیررسٹ کہہ سکتے ہیں, اور پھر لوگ یہاں ہیں جو کہیں گے کرنا چاہیے. پھر آپ ڈیفیمیشن جس قسم کی اس ملک میں ہوتی ہے وہ ڈیفیمیشن تو نہیں ہے, وہ تو کرمنل اسیسینیشن ہے, اسیسینیشن تو یہی ہے نا, مرڈر ہے نا اسیسینیشن, پری میڈیٹیٹڈ مرڈر. تو پھر اس کو بھی آپ دہشت گردی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اگر اس سے دہشت گردی ہوتی ہے یا دہشت پھیلتی ہے کسی کے خلاف تو ظاہر ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا براڈ ڈیفینیشن جب آپ کریں گے تو قانونی طور پہ آپ کو پرابلمز آئیں گے, قانونی طور پہ پرابلمز آئیں گے. اتنا وائڈ نیٹ کر دیں گے تو اس میں سے بہت سی مچھلیاں پکڑی جائیں گی جو کہ پکڑی نہیں جانی چاہیے, اور وہ عدالتیں ان کو چھوڑ دیں گی کیونکہ عدالتوں کے اندر ڈیو پروسیس ہے, اور اس کے اندر کوئی بڑی مچھلی بھی نکل جائے گی. اور پھر آپ سارا وقت یہی دیکھتے رہیں گے کہ چھوٹی مچھلی صحیح ہے یا بڑی مچھلی صحیح ہے, کس کو روکنا اور کس کو نہیں روکنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اتنے بڑا ڈیفینیشن کے ساتھ پرابلمز ہو سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے جو پرانا ڈیفینیشن تھا, کوئی کنٹروورسی نہیں تھی اس وقت, اتفاق ہو گیا تھا. اب کیا ہوا ہے, بے شک بھاری دل کے ساتھ اب کیا ہوا ہے جس کے ساتھ اتفاق نہیں ہو پا رہا. عرض یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ خدشہ ہے کہ جیسے ایک ڈیفینیشن کے تحت باوجود ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا, ایم کیو ایم کا یہ خیال ہے ان کے سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا. تو اس لیے وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اتنا براڈ ڈیفینیشن ہو, وہ چاہیں گے جتنا نیرو ڈیفینیشن ہو اتنا بہتر ہے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ ملٹری کورٹس ایک ایکسٹراڈنری قدم ہے, تو ایکسٹراڈنری قدم کے لیے اس کو نیرو ہی رکھنا چاہیے, براڈ نہیں کرنا چاہیے. دیٹس مائی ویو. دنیا اس کو اچھا نہیں سمجھتی, وہ ایکسٹراڈنری میجر ہے اور ٹیمپرری میجر, ٹیمپرری, اس کو پھر محدود ہی رکھنا چاہیے, اس کو اتنا بڑا انلارج نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پچھلے جو بھی تھا اس کے اوپر اتفاق تھا, اتفاق کو توڑنا نہیں چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو پرانا ڈیفینیشن ہے اسی کے اوپر چلنا چاہیے. اگر وہ 2 سال پہلے ٹھیک تھا, قبول تھا, تو اب اس پہ کیا خرابی آ گئی. اگر کسی کو کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ تو پیپلز پارٹی کو ہے نا, اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کمپلینٹ کے باوجود کہ وہ پرانا جو ہے اس سے بہتر ہے جو اب آپ پرپوز کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا موقف صحیح ہے. ایک جو تنقید ہے سیٹھی صاحب وہ یہ کہ جی حکومت نے 2 سال کے عرصے کے اندر کرمنل جسٹس سسٹم یعنی فوجداری قانون اور اس کے نظام جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی, کوئی امپروومنٹ نہیں لائے, بہت سے کام ہو سکتے تھے جو کہ نہیں کیے گئے. یہ تنقید کس حد تک جائز ہے؟ اگر میں یہ کہ کیا 2 سال کے عرصے کے اندر بہت بڑے ریفارمز ممکن تھے یا یہ جسٹیفیکیشن ٹھیک نہیں ہے, حکومت کو کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, یہ ریفارم نہیں ہے, یہ انقلاب ہے. یہ چھوٹی سی کو بات نہیں ہے کہ جی جوڈیشل سسٹم کو آپ ایسے ٹھیک کریں گے خالی کورٹس کی ضرورت ہی نہ پڑے اور کوئک انصاف ہم سب کو ملے. میرا نہیں خیال اس میں حکومت کا کچھ خاص رول ہے. اس میں اگر رول کسی کا ہے تو وہ جوڈیشری کا خود اپنا رول ہے. یاد رہے کہ جوڈیشری نے جو بھی قانون بنے ہیں اس کے بارے میں اس کے اوپر کڑی نظر رکھی ہے, اور اس کو اگر اپنے خلاف دیکھا کہ یہ قانون ہمیں نقصان دہ ہوگا جوڈیشری کو, تو ان کی انسٹیٹیوشن کو, تو انہوں نے اس کو اٹیک کر کے اس کو تبدیل کروا دیا, مطلب اس کو چیلنج کیا گیا, چیلنج کر کے اڑا دیا اس کو. اور اب یہ سچویشن ہے کہ جوڈیشری کے بارے میں اگر کسی نے کوئی ریفارم کرنی ہے تو وہ جوڈیشری نے خود کرنی ہوگی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کم از کم 1 درجن جوڈیشل ریفارم کی رپورٹس ہیں, وہ ورلڈ بینک نے فنڈنگ کی ہے. کوئی دنیا کا کوئی ادارہ نہیں ہے جس کے پاس اگر کوئی جوڈیشل ریفارمز کے اوپر پیسے دینے کو ہو انہوں نے نہ دیے ہوں. اور ہماری اور بڑے بڑے ججز نے ایسی رپورٹس لکھی ہیں, اور اس میں بڑا وزن ہے کہ کس طریقے سے اس کو تبدیل کیا جائے اس سسٹم کو. مگر اگر کوئی اس سسٹم کو تبدیل کر سکتا تھا جو کہ کہا جاتا تھا کہ وہ اینٹی اسٹیٹس کو جج ہے, تو وہ افتخار چوہدری صاحب تھے. ان سے زیادہ اینٹی اسٹیٹس کو جج کوئی نہیں رہا. جوڈیشل ایکٹیویزم جسے ہم پہچانتے ہیں ایز ایکٹیویزم, وہ پہلی دفعہ ان کے دور میں آئی. ٹھیک ہے, سو موٹو نوٹسز جس طریقے سے دیے گئے. آپ کو یاد رہے کہ 18ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں 19ویں ترمیم آئی. اور اگر آپ کو یاد ہو سیٹھی صاحب تو موجودہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جو ترمیم کی جا رہی ہے اس پہ جوڈیشری کی رائے لینی چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا منیب کہ سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹس کو
جوڈیشل ریفارم کی طرف جانا چاہیے. ہماری جو لیگل فریٹرنٹی ہے, ہمارے وکلا حضرات کے جو ادارے ہیں, انہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ انہیں جوڈیشری کے ساتھ مل کے اس کو تبدیل کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت کا اس میں بہت منیمل رول ہے. اگر حکومت چاہے بھی کہ کوئی تبدیلی لائی جائے تو وہ جوڈیشری اور وکلا کے حضرات کے بغیر وہ نہیں لائی جا سکتی. یہ کی سٹیک ہولڈرز ہیں انصاف کے, یہ پیغام جو ہے انصاف کا. اور اگر وہیں سارے مسائل وہیں سے ہیں, قانون بالکل ٹھیک ہے, قانون انصاف کے لیے بڑے اچھے قانون بنے ہوئے, اس کی جو عمل ہے وہ ججز نے کرنا ہے اور لائرز نے کرنا ہے. ایک جگہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں گورنمنٹ کی کوتاہیاں ہیں. وہ کیا ہے؟ دیکھیے, ہمارے ہاں لا کالجز بے شمار ہیں, لائرز ڈگریاں لے کے لائرز نکل رہے ہیں, مگر ان میں سے کتنے قابل ہیں جج بننے کے لیے, یہ بات کمی نہیں زیادہ ہمیں کرنی چاہیے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ دا کوالٹی آف دا جوڈیشری ہیز فالن. عوام بڑھ گئی ہے, پاپولیشن بڑھ گئی ہے, کیسز بڑھ گئے ہیں, لاز تبدیل ہو گئے ہیں, کمپلیکس ہو گئے ہیں بیکاز ماڈرنٹی کی وجہ سے نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں, اس کے لیے نئے قانون بن رہے ہیں. جو ہماری جوڈیشری ہے اس کی تعلیم اور اس کی ایجوکیشن وہ پیس اس کے ساتھ ساتھ وہ نہیں چلی, اور وکلا حضرات کی بھی یہی حالات. وہ مڈ لیول کی جو جوڈیشری ہے ان کے تو یہ پرابلمز ہے. مڈ لیول کی جوڈیشری اوپر جاتی ہے نا, کتنے ریفریشر کورسز ہیں, کتنے یہ سارا کچھ ہے. جوڈیشری کا تو مجھے اتنا یہ پتا ہے کہ سول سروس کے اندر ہمیشہ ریفریشر کورسز ہیں, یہ ہے وہ. مجھے نہیں پتا آپ کی سپیریئر جوڈیشری میں ایسی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے, یا ہائی کورٹس کے اندر ایسی کوئی چیز ہے بیفور یو گیٹ ٹو دا سپریم کورٹ, ایسی کوئی چیز نہیں. سول سروسز میں تو ہے. مگر میں بیسکلی یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ گورنمنٹ کی کوتاہی یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ نمبر آف ججز جو ہیں وہ کم از کم اس کو تو بڑھا دیں, ججز کی پے اسکیلز کو تو بڑھا دیں, ججز کی عزت کو تو محفوظ رکھیں. بیکاز وہ جب اگر حکومت نہیں عزت کرے گی تو کون کرے گا؟ تو میں یہ کہتا ہوں یہاں کوتاہیاں ہیں. اگر اس وقت ایک جج کے پاس 100 کیس لگتا ہے تو وہ 4 سے 5 سے زیادہ سن نہیں سکتا. اس کا یہ مطلب ہے کم از کم 4 یا 5 گنا زیادہ ججز ہونے چاہیے, جس میں حکومت کا رول ہے, کیونکہ آفٹر آل انہوں نے ہائر کرنا ہے, انہوں نے پیسے دینے ہیں. نمبر 2 بلڈنگز چاہیے ان کے لیے, نمبر 3 ان کا سٹاف چاہیے ان کے لیے, نمبر 4 ان کی تعلیم بہتر کرنے کے لیے ایگزامز چاہیے. اور یہ جو ڈگری کالجز لگے ہوئے ہیں اور جو نکالتے جا رہے ہیں, کم از کم دے شوڈ بی اے کرائٹیریا. اگر آپ نے اور لائرز کے اندر بھی کرائٹیریا ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں اس میں گورنمنٹ کی کوتاہیاں ہیں. مگر جو کور ایلیمنٹ آف ریفارم ہے وہ جوڈیشری خود ہی کر سکتی ہے. سپیریئر کورٹ ججز اینڈ لائرز آر لارجلی ٹو بلیم. ٹھیک, ایک بریک کا وقت ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے بات ہوگی نئے ایشو کے اوپر. ساتھ رہیے گا. پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ جب سے آپریشن رد الفساد شروع ہوا ہے, کومنگ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں, پبلک انٹیلیجنس بھی گیدر کی جا رہی ہے. ایک ناخوشگوار واقعہ اس وقت ہوا, جو ایشو بنا وہ یہ کہ کیا پنجاب کے اندر کوئی ریشل پروفائلنگ کی جا رہی ہے. پشتون جو حضرات ہیں جو یہاں مقیم ہے, جو کاروبار کر رہے ہیں, فرسٹ آف آل ہمیں سب کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ان کا پاکستان ہے, وہ یہاں رہ رہے ہیں, یہ ان کا ملک ہے, اس کا وہ کسی بھی پاکستان کے حصے میں جا سکتے ہیں اور نہ صرف آزادی سے رہ سکتے ہیں بلکہ کاروبار کر سکتے ہیں. تو یہاں کوئی تفریق تو ہے ہی نہیں. لیکن آج پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی کہنا پڑا کہ بلا تفریق کارروائیاں ہو رہی ہیں, کسی صوبے, تنظیم یا مسلک کی بنیاد پر نہیں کی جا رہی, اور اگر کوئی یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے تو وہ ملک دشمن ہے. اس کی کلیریفیکیشن سیڈی صاحب چیف منسٹر پنجاب نے بھی دی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی دی ہے, شہباز شریف صاحب نے بڑے وہیمنٹلی کہا ہے کہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے, یک جان دو قلب ہے پشتون اور ہم. لیکن ایکسرسائز کے اندر, پریکٹس کے اندر جو ایشو کریٹ ہوا ہے, یہ ہو جاتا ہے نیگلیجبل یا غلط ہوا ہے جو ہوا ہے؟ دیکھیے, یہ جو کاغذ کے اوپر لکھ دیا پیمفلیٹ ہے جس سے ایشو بن گیا. مگر جیسے افراز صاحب خٹک کہتے ہیں, یہ تو کافی عرصے سے ہو رہا ہے. اسٹیریوٹائپنگ تو ہوتی ہے, ہر ریاست میں ہوتی ہے اسٹیریوٹائپنگ, اور ہر سسٹم میں ہوتی ہے. ریشل پروفائلنگ کہہ لیں, ایتھنک پروفائلنگ کہہ لیں, پولیٹیکل پروفائلنگ کہہ لیں, اینڈ سو آن. میں ایگزامپل دیتا ہوں جس سے میرا خیال ہے یہ بالکل کلیئر ہو جائے گی بات. یہاں ایک تاثر ہے, خواہ آپ کراچی میں ہوں یا آپ
पंजाब में हो कि जो दहशत गर्दी है जिसका ताल्लुक मजहब के साथ है, मैंने मीडियम को एक्सक्लूड कर दिया, उसमें ज़्यादातर जो दहशत गर्द हैं वो पश्तो ज़ुबान बोलते हैं, खा वो अफगानिस्तान से आए या वो केपी से आए या वो फाटा से आए। ये एक तासुर है जिसे कहते हैं आम तासुर। जब इस पर थोड़ी गहराई में जाएं तो सवाल ये खड़ा होता है इसका मतलब क्या है, लोग क्या कह रहे हैं। ये तासुर लोग ये कह रहे हैं कि हर पश्तून या पश्तो बोलने वाला, खा वो अफगान हो या वो केपी का पश्तून हो, वो दहशतगर्द नहीं है। मगर बेशतर दहशतगर्द जो हैं, जो मजहब इस्तेमाल करते हैं, वो पश्तून या अफगान बैकग्राउंड से है। क्या कह रहा हूँ, सारे पश्तून सब बिल्कुल दहशतगर्द नहीं है, मगर बेशतर जो दहशतगर्द है मजहबी वो पश्तून है। तो दो बातें, जब ये बात ये जहन में है लोगों के, जिन लोगों ने ये खत लिखे हैं, इसके पीछे एक हकीकत भी है। वो कितनी हकीकत है और कितनी नहीं है वो अलग बात है, मगर ये परसेप्शन जब क्रिएट होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई हकीकत होती है। इससे मुझे याद आया कि अमेरिका का जो नया प्रेसिडेंट आया डोनाल्ड ट्रंप, उसने क्या कहा था मुसलमानों के बारे में। उसने कहा था कि जो ये मजहबी दहशतगर्द हैं ये सारे मुसलमान हैं। जब उसके ऊपर इसी किस्म का इल्ज़ाम लगा तो उसने कहा मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा ये मतलब है कि हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मगर बेशतर मुसलमान बेशतर दहशतगर्द मुसलमान है। हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मगर बेशतर दहशतगर्दों का बैकग्राउंड वो मजहबी दहशतगर्द जो है वो मुसलमान है। तो जब उसके ऊपर भी इसी किस्म की अटैक आई तो उसने भी सॉरी करके पीछे हटा। उसने कहा नहीं ये मेरा मतलब नहीं था, फिर इधर उधर की बात की जो यहां अब हो रहा है, नहीं ये मेरा मतलब नहीं था, अभी इधर उधर की बातें हो रही है। हकीकत दोनों में वजन है, दोनों हकीकतों में वजन है। इस वक्त जो दुनिया में जो लहर दौड़ी हुई है दहशतगर्दी की, वो मिडल ईस्ट के ममालिक और मिडल ईस्ट के लोग, और दाइश हो गई, IS हो गई, तालिबान हो गए, ये सारा जो है ये सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा मजहब के साथ ताल्लुक है ना। इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर्स हो रहे हैं, ऑफ कोर्स दीज आर ऑल सेक्टेरियन वॉर्स हैं या इंटरनली रिलीजियस वॉर्स हैं। यार ये तारीख पहचानती है इन चीजों को। आपको पता है यूरोप के अंदर 1000 साल मजहबी जंगें हुई, वो कहते हैं 1000 ईयर वॉर। 1000 साल तारीख में यूरोप के अंदर मजहब के ऊपर जंगें होती रही, सेक्टेरियन, और किंगडम्स गिरते रहे उतरते रहे, और रोल ऑफ रिलीजन। तो ये तारीख का एक हिस्सा है, वो उसमें से गुजर चुके हैं, हम अब गुजर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अफसोस की बात है कि इस किस्म की चीज़ें लिखत पढ़त में आती हैं, मगर ये जो परसेप्शंस क्रिएट होते हैं इसमें वजन होता है। अब क्या किया जाए, एक तरफ आपने दहशतगर्दी भी रोकनी है, दूसरी तरफ आपने ये सेंसिटिविटीज़ जो हैं इनको भी नज़रमंद नहीं, इसको भी गौर से देखना है कि ये है क्या नहीं। तो मैं यही समझता हूँ कि मुझे याद है कि 2 साल पहले जब ये शुरू हुआ सारा तालिबान का सिलसिला, और ये खदशा था कि वो अब पंजाब में और कराची में भी फैल जाएंगे, क्योंकि वो अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज आ रहे थे, उनमें से बहुत से तालिबान भी थे जो कि आके फिर आगे जा रहे थे। तो यहाँ पुलिस ने, ये मैंने खुद देखा है कि जो इंटरनल डायरेक्टिव्स थे वो ये थे कि क्योंकि ये लोग आ रहे हैं उन इलाकों से, तो जाहिर है एक शख्स है जिसकी ज़ुबान वही है और बैकग्राउंड कल्चरल वही है, वो अगर कहीं उसने छुपना है या रेफ्यूज लेनी है या फैसिलिटेशन लेनी है तो बेहतर चांसेस है कि वो अपने ही लोगों के पास रहेगा या उनमें मिक्सअप होने की कोशिश करेगा ताकि पहचाना ना जाए। चले हमदर्दी ना भी हो ताकि पहचाना ना जाए। जैसे कि आप कैमोफ्लेज जैकेट पहनते हैं मिलिट्री वाले, वो इसीलिए पहनते हैं ना कि ताकि ऊपर से पहचाने ना जाए कि ये सोल्जर है, वो पत्ते का रंग और मिट्टी का रंग होता है। तो ये नहीं है कि वो उसका हिस्सा बन जाते हैं, मगर वो अपने आप को पहचानने से रोकने के लिए, हाइड करने के लिए। तो बात यह है कि ये था उस वक्त भी कि जहां जहां पॉकेट्स हैं पश्तून्स की, खा वो झुग्गियां हैं, खा वो शॉपिंग सेंटर्स हैं, खा वो इस किस्म के हैं, तो वहां लुक आउट फॉर सच पीपल। बिकॉज ये नहीं कि
وہ جس قوم سے ان کا تعلق ہے وہ دہشت گرد ہے، مگر جو لوگ آ رہے ہیں جن کا تعلق ہے وہ شاید یہاں چھپنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو انویزیبل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ دس از دا ریالٹی، دس از دا ہارش ریالٹی. البتہ اچھا کیا پنجاب حکومت نے. پہلی بات ہوئی اچھا ہوا شور پڑا، اچھا ہوا کہ پنجاب حکومت پیچھے ہٹی، اچھا ہوا آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کی بھی تردید آئی ہے. یہ نیشن بلڈنگ میں یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے، یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے. ایک پوری ایتھنیسٹی کو، ایک پوری پروونشل لینگویج کو آپ نے اس قسم کی ڈائریکٹیو کے ساتھ ٹینٹ کر دیا. بے شک کہا جاتا ہے کہ وہ غلط تھا یا صحیح نہیں تھا، درست تو نہیں یہ تھا. ذرا سینسٹیو باتیں ہیں، یہ غور سوچنا چاہیے بیفور یو رائٹ سچ تھنگز. بالکل ٹھیک ہے، اس پہ احتیاط بھی برتنی چاہیے. اور ایک دفعہ پھر یہ کہنا جائز ہوگا کہ چاہے پشتون ہو، چاہے بلوچ ہو، چاہے سرائکی ہو، چاہے پنجابی ہو، پاکستان ہم سب کا ہے. پاکستان کے کسی حصے میں کوئی بھی جائے، رہے، کاروبار کرے، اپنی زندگی انجوائے کرے، پورا حق ہے. اور کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے یہاں پر ملک میں کسی بھی صوبے کا یا کسی پرٹیکولر جگہ کا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.